बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं अपने शोहर की दूसरी बीवी थी, क्योंकि पहली बीवी शोहर की बेटी जनते ही मर गई थी। शुरू शुरू में तो मैंने उसे माँ जैसा ही प्यार दिया, मगर जब मेरी औलाद हो गई तो मुझे अपनी सौतेली बेटी से नफरत सी हो गई। अब तो वो जवान हो चुकी थी और मुझे डर था कि शोहर कहीं सारा पैसा उसकी शादी पर न लौटा दे। यूं मैंने उसे तय खाने में बंद कर दिया और सबके सामने ऐसे वावेला मचा दिया कि वो आशिक के साथ घर से भाग गई है। मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत हुई, जब मैं उसे खाना देने जाती तो वो सर से पांव तक मिट्टी से भरी होती, हालांकि वहां कहीं भी जाने की जगह न थी। एक दिन खाना देने के बाद दरवाजे के बाहर ही बैठ गई चुपके से। कुछ ही देर बाद अचानक दरवाजा खुला तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा शोहर मेरे सामने खड़ा गुस्से से हाँफ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी, जबकि चेहरे पर मौत जैसी जर्दी छाई हुई थी। वो बोला, फरहत, मुझे सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मेरी मरियम कहाँ है? मैंने नजरें झुकाकर एक खत उनकी तरफ बढ़ा दिया था। इस खत में लिखा हुआ था, बाबा, मैं आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लास फेलो से मोहब्बत करती हूँ। हम आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा रहे हैं, इसलिए हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। कामिल हद पढ़ते जा रहे थे और साथ साथ उनकी आंखों से आंसू भी टूट कर गिरते जा रहे थे। मैंने कामिल को सहारा दिया। मैं बोली, कामिल, आप परेशान मत हो, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कामिल ने अपने कंधे पर मेरा हाथ उठा दिया और परे फेंक दिया। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, फरहत, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का बदतरीन फैसला था। मैं लानत बेचता हूँ उस दिन पर जब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया था। कामिल उठकर बाहर निकल गए तो मैं सोफे पर बैठकर इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी कि मैंने मरियम पर तोहमत बांधकर कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। मगर मुझे दिल के हर कोने से यही सदा आई थी कि मरियम इसी चीज की मुस्तहिक थी। मेरी बड़ी बेटी अलिशबा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अम्मी, मरियम कहाँ है? मैंने उससे अपना सूट इस्त्री करवाना है। मरियम 17 बरस की थी, जबकि मेरी बेटी 14 बरस की थी। मैं बोली, मरियम घर छोड़कर चली गई है, इसलिए आज के बाद उसका जिक्र इस घर में नहीं किया जाएगा। अलिशबा बोली, मम्मा, मुलाजिम कह रहे थे कि मरियम किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या वो सच कह रहे थे? मैंने सर हिला दिया तो वो अच्छा कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं बैठी की बैठी रह गई थी। मेरे दिमाग में अभी तक कामिल की बातें गूंज रही थी। क्या वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके गमज़दा हैं, जबकि मेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही उन्हें हासिल करना था। ये आज से 16 बरस पहले की बात है। मैं 15 साल की थी जब कामिल पहली दफा हमारे घर आए थे। मैं तो उनको देखते ही फिदा हो गई थी। वो इतने अच्छे और मुकम्मल से लगे थे कि दिल चाहता था कि उनको किसी न किसी तरह बस हासिल कर लूं। मगर मैं कम उम्र थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझ पर तब क़यामत टूटी जब फूफो ने बताया कि हम लोग आपको कामिल की शादी का इनविटेशन देने आए हैं। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। फिर जू जू बड़ी होती गई, कामिल को भूलती चली गई। वो एक याद बनकर मेरे दिल के एक गोशे में दफन हो चुका था। कुछ सालों बाद मेरी भी मंगनी हो गई। वो लड़का भी अच्छा था, प्यारा था, मगर कामिल जैसा हरगिज नहीं था। शादी के 4 साल बाद अल्लाह ने कामिल को औलाद की खुशखबरी सुनाई थी। हम सब उन्हें मुबारकबाद देने गए थे। नुज़त बहुत खुश थी। वो तो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब वो अपनी औलाद को अपनी गोद में उठा सकेगी। कामिल भी बड़े मसरूर से घूम रहे थे। हम जब वापस जाने लगे तो कामिल बोले, फरहत, तुम्हें भी मंगनी की बहुत ज्यादा मुबारक हो। मैं मुस्कुरा कर बोली, कामिल, आपको मालूम है क्या, मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? वो हैरान हुए और उन्होंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि मेरा मंगेतर आप जैसा नहीं है। या तो मेरी मंगनी आपसे होनी चाहिए थी, या फिर आप जैसे ही किसी मर्द से। वो मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए थे।
8 ماہ بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ نزت بیٹی کو جنم دیتے ہوئے ہی انتقال کر گئی ہے۔ ہم سب فوراً پھپھو کے گھر پہنچے۔ وہاں کہرام مچا ہوا تھا۔ کامل تو رو رو کر خود کا برا حال کیا ہوا تھا اس نے۔ کامل کی بچی کو پھپھو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بچی ان سے سنبھلتی ہی نہیں تھی۔ میں نے وہ بچی پھپھو سے لے لی اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ ننھی سی بچی مجھے پیاری لگنے لگی تھی۔ ایک ہفتے تک تو کسی کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ بچی بھی پیدا ہوئی۔ ایک دن میں بچی کے ساتھ کھیل رہی تھی جب کامل میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بولے، فرحت، مجھ پر اتنا بڑا غم ٹوٹا تھا کہ میں تو اس بات کو بلائے بیٹھا تھا کہ میرے گھر تو بیٹی بھی ہوئی ہے۔ امی نے بتایا کہ تم نے اس کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا ہے۔ میں تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا کہ تم نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا دن بھی کبھی آ سکتا ہے کہ کامل میرا شکریہ ادا کریں گے۔ اس دن سے میں نے کامل کی بیٹی کا مزید خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرے والدین اپنے گھر چلے گئے تھے جبکہ مجھے پھپھو نے روک لیا تھا کیونکہ مریم میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں میرے سسرالیوں نے شادی کی تاریخ مانگنا شروع کر دی تھی مگر میں نے ڈیٹ آگے کرنے کو کہا۔ اب ان کی بھی مجبوری تھی کہ ان کی بیٹی بیرون ملک سے واپس آ رہی تھی۔ کامل نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا گھر بس جائے لیکن میں نے کہہ دیا کہ مریم میری بھی بیٹی ہے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے مریم اچھی لگتی تھی مگر اس سے اتنا بھی لگاؤ نہیں تھا کہ اس کی خاطر میں اپنی شادی ہی خطرے میں ڈال دیتی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں یہ سب مریم کے باپ کے لیے کر رہی تھی، کامل کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ میرے ابو نے بھی مجھ پر شادی کے لیے کوئی خاص زور نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اس مشکل وقت میں ان کی بہن کا سہارا بنی ہوئی ہوں۔ ایک دن میرے سسرالیوں کی طرف سے فون آیا اور انہوں نے میرا رشتہ ختم کر دیا۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی۔ کامل جب شام میں گھر واپس آئے تو میں نے مگرمچھ کے آنسو بہا کر انہیں داستان سنائی کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور مجھ سے معذرت کرنے لگے۔ میں نے بھی خوب رو رو کر کہا کہ اب مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کامل کون دے گا مجھے سہارا؟ کامل نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، تم فکر نہ کرو، میں اپنی کسی دوست سے کہہ کر تمہاری شادی کروا دوں گا۔ میں بولی، دوست سے شادی کر لی بھی تو کیا فائدہ؟ مجھے مریم سے بچھڑنا پڑے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری شادی مریم کے ابو سے ہو جائے۔ میں اس غم کی گھڑی میں ان دونوں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ کامل ایک دم چپ ہو گئے اور کمرے سے ہی باہر نکل گئے۔ کچھ دن تو انہوں نے مجھ سے نظریں ہی نہیں ملائی۔ انہی دنوں میں میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ 3-4 دن تو اتنے پریشانی والے تھے کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ 5ویں دن کامل ہسپتال آئے، ان کے ساتھ مریم بھی تھی۔ کامل بولے، یوں تو تم ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہو تو پھر یہ بتاؤ کون سی ماں اپنے بچے کو یوں چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ پچھلے 4 دنوں سے مریم کو سخت بخار ہے۔ وہ نہ تو کسی کی گود قبول کرتی ہے اور نہ ہی کسی کے ہاتھ سے دودھ پیتی ہے۔ میں نے جٹ سے مریم کو گود میں اٹھا لیا اور کامل کا لایا ہوا فیڈر اس کے منہ میں لگا دیا۔ وہ سارا دودھ پی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہی کامل بولے، فرحت، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد پھپھو نے ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے اپنے لڑکپن کی محبت کو پا لیا تھا۔ میں جس مشن پر تھی میں اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شروع میں تو کامل مجھ سے صرف مریم کے متعلق ہی بات کیا کرتے تھے مگر میں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کامل کے دل میں اپنا مقام بنا لیا تھا اور یوں ہم نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز شروع کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے اوپر نیچے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ تب تک مریم تھوڑی بڑی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جب میری خود کی اولاد ہو چکی تھی تو میں نے سوتن کی اولاد کو رد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو میں مریم سے گھر کے کام بھی کروانے لگی تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ کامل بھی مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت زیادہ خوش تھے مگر آج ان کے منہ سے جب میں نے ایسی بات سنی تو دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔
خیر میں نے خود کو سنبھال لیا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے مریم کو ایک تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ جب میں تہہ خانے میں پہنچی تو مریم بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی، ماما مجھے یہاں پر بہت ڈر لگتا ہے، آپ مجھے یہاں سے نکال لیں پلیز۔ میں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ میں بولی، مریم تمہیں یہاں لانے کے لیے بہت لمبی پلاننگ کی ہے، اب تمہیں کیسے جانے دے سکتی ہوں میں یہاں سے؟ تم ساری زندگی یہی سڑو گی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے گی۔ وہ پھر سے بھاگ کر میرے گلے لگ گئی اور بولی، ماما آپ مجھے دھتکاریں یا جو مرضی کریں، میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اپنی پیدائش کے بعد سب سے زیادہ جس کی گود قبول کی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے اپنی زندگی آپ کے سائے میں گزاری ہے، آپ ہی نے مجھے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، اب آپ خود بری کیسے بن سکتی ہیں؟ مریم کی باتوں نے مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک کامل کے کہے جملے ڈھس رہے تھے۔ میں کھانا رکھ کر باہر آ گئی تھی۔ الیشبا نے بتایا تھا کہ بابا بہت رو رہے تھے۔ میں بولی، جاؤ بابا کو چپ کرواؤ، تو وہ ایک دم سے سہم گئی اور بولی، میں گئی تھی لیکن بابا نے مجھے بہت ڈانٹا اور اپنے کمرے سے مجھے باہر نکال دیا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں تن فن کرتی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے کامل صاحب، غلطی آپ کی بیٹی کرے اور سزا میری بیٹی کو ملے؟ گھر سے بھاگی آپ کی بیٹی ہے، میری بچیاں تو بے قصور ہے نا، ان کے ساتھ آپ اس طرح کیوں سلوک کر رہے ہیں؟ کامل مجھے گھورتے رہے اور بولے، تمہیں معلوم ہے فرحت کہ مرد کو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ مرد سادہ مزاج ہوتے ہیں، وہ عورت کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ عورت اپنے شوہر کے سامنے سوتیلی اولاد پر اس طرح جان چھڑکتی ہے کہ مرد اپنی اولاد کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جیسے میری بیوی اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے ویسے ہی میری بیٹی کا بھی خیال رکھتی ہوگی، لیکن حقیقت بڑی دیر بعد سمجھ میں آتی ہے، جب بیوی بچوں کو تقسیم کر کے تیری بیٹی اور میری بیٹی کرنے لگتی ہے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ اس مشکل مرحلے میں تو میں نے کامل کا سہارا بن کر ان کے دل میں اپنے لیے مزید محبت ڈالنی تھی، مگر ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، مریم نے مجھے تب ماں کی ممتا کا احساس دلایا تھا جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ میری پہلی اولاد ہے۔ میں اس کے اس فیصلے کے سبب جس اذیت سے گزر رہی ہوں آپ اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ کامل مجھے گھور کر بولے، مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم میری بیٹی کی اتنی بری تربیت کرو گی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اپنی سوتیلی بیٹی کو صرف اس لیے تہہ خانے میں بند کیا تھا تاکہ وہ میرے شوہر کے دل سے اتر جائے۔ کامل آج تک مجھے میرا وہ مقام نہیں دے پا رہے تھے جس کی میں مستحق تھی۔ ہمارے گھر میں پہلا نمبر مریم کا ہی تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، پہلا نمبر ہر حال میں میرا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ اپنی ساری جائیداد مریم کے نام ہی نہ کر دیں۔ اپنے باپ کی جائیداد پر صرف اور صرف میری بیٹیوں کا حق ہی ہونا چاہیے تھا، مریم کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور سوچا کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور ایک دن ایسا بھی آئے گا مریم کا نام بھی اس گھر میں نہیں لیا جائے گا، سب اس کو بھول جائیں گے اور خاص طور پر کامل بھی۔ اب میں ہر روز دن میں 3 وقت مریم کو کھانا تہہ خانے میں دینے جاتی تھی، مگر یہ دیکھ کر چونک جاتی تھی کہ اس کے کپڑوں پر مٹی کہاں سے لگی ہوتی تھی، کیونکہ تہہ خانے میں بھی پتھر لگے ہوئے تھے تو مٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں چونک تو جاتی تھی مگر مجھے بہت سی پریشانیاں تھی کہ میں اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ میری بڑی بیٹی الیشبا کی مریم کے ساتھ بہت دوستی تھی، وہ تو مریم پر جان نچھاور کرتی تھی، مریم کی ہر بات اس کے لیے حرف آہٹ ثابت ہوتی تھی۔ اب وہ بھی مریم کے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ غمزدہ ہو چکی تھی، وہ ہر لمحہ تنہا بیٹھی رہتی تھی، جبکہ رانیہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارتی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ چلو مجھ سے نہ صحیح کامل میری بیٹی سے تو بات کرتے تھے، لیکن اب مجھے کچھ گڑبڑ لگنے لگی تھی۔ رانیہ اپنے باپ کے ساتھ ہوش گپیوں میں مصروف تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ چونک جاتی اور چپ کر جاتی۔
میں نے رانیہ سے اس متعلق پوچھا، لیکن وہ صاف مکر جاتی اور کہتی، امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک منحوس مریم کی نحوست ختم کرنے کے لیے میں نے اسے تہہ خانے میں بند کیا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تو ہر طرف ہی نحوست پھیل گئی تھی۔ دوسری طرف مجھے اس کا وجود بڑا پریشان کر رہا تھا۔ میں جب بھی کھانا رکھنے جاتی تو وہ سر تا پاؤں مٹی میں لے پت ہوئی ہوتی تھی۔ آخر ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا تھا، میں بولی، کیا بات ہے مریم، تم مٹی میں کھیلتی ہو کیا، جو تمہارا وجود ہر وقت مٹی سے اٹا رہتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، مما، جب رشتے ہی مٹی مٹی ہو جائیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ مٹی کپڑوں پر لگی ہو یا سر میں پڑی ہو۔ مجھے مریم کے انداز نے اندر تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں تہہ خانے سے باہر نکل آئی تو کامل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری اور اس کی بات چیت بڑی دنوں سے بند تھی۔ میں بولی، کامل، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھ سے اتنے خفا کیوں ہیں، مجھ سے ناراض کیوں ہیں، بتائیں مجھے۔ مجھ سے آپ کی یہ بیگانگی نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کچھ نہ بولے اور چپ ہی رہے، یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگی اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد مجھے سونے سے ڈر لگے گا، اپنوں کو کھونے سے ڈر لگے گا۔ صبح میری آنکھ لیٹ ہی کھلی تھی، میں بڑی راتوں سے سوئی نہیں تھی، شاید اسی لیے اتنی بے فکری سے سوتی رہی۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کامل کو بھی صوفے پر سوتے دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو اتنی دیر تک نہیں سویا کرتے تھے۔ میں اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد ہی ڈری سہمی سی رانیہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، ماما، پورا گھر چھان مارا ہے مگر الیشبا کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ الیشبا نے کہاں جانا ہے، یہی ہوگی اپنے کمرے میں۔ میں جلدی سے الیشبا کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، مگر وہ تو بالکل خالی تھا، ہر چیز بڑے سلیقے سے پڑی تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی تو سائڈ ٹیبل پر ایک سفید کاغذ پڑا ہوا تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یہ کاغذ تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے مریم کے باپ کو دکھایا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں نہیں، میرا وہم ہوگا، یہ میری الیشبا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے وہ کاغذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میرے پیارے بابا اور ماما، آپ تو جانتے ہیں نا، مجھے مریم آپی سے بہت محبت ہے، میں ہمیشہ سے ہی ان جیسا بننا چاہتی تھی، میں نے ان کو ہر کام میں ہمیشہ فالو کیا تھا۔ اب وہ گھر سے چلی گئی ہیں تو مجھے لگا کہ انہوں نے بہت بڑا ایڈونچر کیا ہے، اس لیے میں نے کل رات سب گھر والوں کو کھانے میں نیند کی دوا ڈال کر کھلا دی۔ اب میں بھی گھر سے جا رہی ہوں اور اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لوں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ الیشبا کا خط پڑھ کر میں کانپنے لگی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، اتنے میں خوفزدہ سا کامل بھی میں کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ تھام لیا۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی اور کامل کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میں بولی، تمہاری بد چلن بیوی کی بد چلن بیٹی نے دیکھو کیسا گل کھلایا ہے، خود تو کالک منہ پر مل گئی، میری بچی بھی اس کے کہے میں آ گئی۔ نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں سکھاتی تھی وہ میری بیٹیوں کو، جو میری الیشبا نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اللہ کرے ذلیل و خوار ہو جائے یہ مریم۔ میری بات سن کر کامل نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں الیشبا کے کمرے سے نکل آئی تھی، کامل اور رانیہ کا دھیان میری طرف نہیں تھا، اس لیے میں تن فن کرتی تہہ خانے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میں جب تہہ خانے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مریم نے تہہ خانے کی ایک جانب سرنگ کھود رکھی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ میسنی کہیں کی، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ مریم سہم کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مما، آپ نے مجھے یہاں پر قید کیوں کیا ہے؟ میں نے کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کیا، میں نے ہمیشہ آپ کا کہا مانا، لیکن آپ مجھے یہاں چھوڑ گئی۔ بابا، آپ کو علم نہیں ہے، مما آپ کو علم نہیں ہے، شاید میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی، مجھے یہاں پر بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا، انسان کا اللہ کے بعد سب سے بڑا سہارا ماں ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے ہمیشہ ماں سمجھا، لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب مجھے اپنی مدد کے تحت یہاں سے نکلنا تھا تاکہ میں اپنی دوسری بہنوں کو آپ کے شر سے بچا سکوں۔
میں نے مریم کو پیٹنا شروع کر دیا مگر کسی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ہکا ہو کر رہ گئی تھی۔ پیچھے ہی کامل اور رانیہ کھڑے تھے۔ مریم بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بابا آپ نے بھی مجھے ماما کے ظلم سے نہیں بچایا۔ کامل کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ وہ مریم کو پیار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے رانیہ کی آواز آئی تھی۔ وہ مریم سے کہہ رہی تھی، آپی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ادھر ہیں۔ اب بھی میں نے ہی بابا کو بتایا کہ ماما تہخانے کی جانب بڑھی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں تہخانے میں ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ شام ہو گئی تھی۔ پھر جب عشاء کی اذان گونجی تب کہیں جا کر میرے کانوں میں الشبا کی آواز پڑی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو پتا چلا کہ الشبا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جیسا کہ میں نے خط میں دیکھا تھا۔ دونوں نکاح پڑھوانے گئے تو مولوی صاحب نے کم عمری دیکھ کر پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ پولیس نے بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا تھا۔ میں آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگانے لگی تو اس نے مجھے دھتکار دیا اور بولی، مجھے آپ سے اس قسم کے گھٹیا کام کی امید نہیں تھی۔ اس دن کامل نے میرا سارا سامان اپنے کمرے سے نکلوا دیا تھا اور ملازموں کو میرے لیے سرونٹ کوارٹر صاف کرنے کا بول دیا۔ کامل بولے، فرحت سب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، طلاق چاہیے یا سرونٹ کوارٹرز میں رہو گی۔ میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے سرونٹ کوارٹر کا انتخاب کر لیا تھا۔ میری سگی بیٹیاں مجھ سے متنفر ہو گئی تھی، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ شوہر مجھ سے خفا تھا۔ اب میری حیثیت ایک ملازمہ جتنی رہ گئی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو عزت بھی راس نہیں آتی۔ میں بس وہی انسان ہوں اور اب میں پچھتا رہی ہوں۔